अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजय न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुश आमदीद। नाजरीन, अमेरिका के इसराइल ईरान जंग में बाकायदा शामिल होने के बाद मशरक़ वस्ता के हालात एक बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। इसराइल और ईरान के एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान की जानिब से मज़ाहमत की नई मिसाल कायम की जा रही है। अब से कुछ ही देर कबल ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमला किया। ईरान की तरफ से इसराइल पर 15 मिसाइल दागे गए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक आज के हमलों में ईरानी फोर्सेज ने खैबर शिकन, इमाद और फतह 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया और कामयाबी से इसराइल में अहदाफ को निशाना बनाया गया। जंग में शामिल होने के बाद ईरान की जानिब से अमेरिका को सख्त नताइज की धमकी भी दी जा रही है। ईरानी फौजी सेंट्रल कमांडर के तर्जुमान ने कहा है कि मिस्टर ट्रंप, आप ये जंग शुरू कर सकते हैं लेकिन खत्म हम करेंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकई ने भी डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि अमेरिका को जंग के नताइज की जिम्मेदारी तस्लीम करना होगी। किसी को नहीं मालूम मुस्तकबिल में क्या होगा, लेकिन एक बात तय है कि इस जंग के नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका और सेहनी हुकूमत पर आयद होगी। अमेरिका के ईरान में न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाने के बाद अमेरिकी कांग्रेस के अरकान और रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा भी सदर ट्रंप को सख्त तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ईरान इसराइल जंग के दौरान कुछ अहम मुलाकातें भी हो रही हैं। ईरानी वजीर खारजा इस वक्त रूस के दौरे पर है और अब से कुछ देर पहले उन्होंने रूसी सदर से मुलाकात की। इस मुलाकात में ईरानी वजीर खारजा ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया। रूसी सदर ने कहा कि ईरान पर हालिया जहरियत का कोई जवाब नहीं। रूस ईरानी आवाम की मदद के लिए तैयार है और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद मशरक़ वस्ता के हालात एक सरप्राइजिंग टर्न ले सकते हैं। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे के बाद पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। आज इसी सिलसिले में वजीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी हुआ। इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मुलाकात के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के किरदार को सराहा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में ईरान इसराइल जंग के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की गई। अमरीका की बाकायदा जंग में शमूलियत के बाद सूरत हाल क्या होगी? क्या ईरान अमरीकी हमलों का जवाब देगा? रूस से क्या सरप्राइज है? पाकिस्तान इस सारी सूरत हाल में क्या किरदार अदा कर सकता है? इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक वजीर खारजा और माहिर बैनुल अक़वामी अमूर खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, पाकिस्तान ने अमरीकी हमलों की मजम्मत और ईरान के हक के दिफा की हमायत की है और बड़ा कैलकुलेटर और निपतुल्ला जवाब दिया है, उन्होंने रिस्पॉन्स दिया सारी सिचुएशन पर। ये बताइए कि इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात और अमरीका से ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, जिस इलाके में हम वाक़े हैं, जो हमारी लोकेशन है, और ये नई बात नहीं, 1947 के बाद से पोजीशन है। एक तरफ चीन है, फिर हमारे हिंदुस्तान है, और शुरू से हम देख लें हमारी अमेरिका से रिलेशनशिप जो थी, हमारी एफर्ट ये रही है कि क्योंकि बदनसीबी से पहले दिन से हिंदुस्तान से रिलेशनशिप अच्छी नहीं रही, तो और उनकी फ़ौज और उनके ज़राए उस शुरू में तो बहुत ज़्यादा थे, जो हमने आहिस्ता आहिस्ता मेकअप किए हैं, और हमें एफ़र्ट रही इसलिए जो हमारे अमेरिका के साथ शुरू में जो अलायंसेस हुए हैं, उसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है उसको अफवाज पाकिस्तान को मजबूत किया जाए, क्योंकि जिस इलाके में वकू पजीर हैं वहाँ एक तरफ अफ़गानिस्तान के मसाइल थे जो शुरू से जब से पाकिस्तान बना है वहाँ मसला रहा है, और हिंदुस्तान के साथ तो आपको पता है जो हमारे रहे। ये हमारा बैलेंसिंग एक्ट फिर बाद में मज़ीद चल पड़ा कि एक तरफ हमारी गल्फ़ की जो रियासतें हैं जहाँ बहुत लाखों पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, वहाँ उनकी रिमिटेंसेस भी आ रही हैं और उनसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, और तो एक तरफ ये मुल्क थे, दूसरी तरफ ईरान था। इनके आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं थे जी, हमें वो भी बैलेंस करना पड़ता था। तो ये फॉरेन पॉलिसी में प्रॉब्लम ही हमारा आ गया है कि वैसे तो ये चैलेंज रहता है कि यू हैव टू हैव मैनी बॉल्स इन द एयर एंड यू हैव टू कंटिन्यू टू बैलेंस दैट। अब ये हुआ जो बड़ी हाई प्रोफाइल विजिट थी
فیلڈ مارشل آصم منیر کی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، وہ میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جو ہندوستان بڑی دیر سے نیریٹو چلایا جا رہا تھا کہ جی ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ امریکہ ہمارا پارٹنر ہو گیا ہے، اور ہینس جو وہ ویسٹ کو کلٹیویٹ مودی صاحب کیوں کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے جی پاکستان کو ہم نے آئسولیٹ کر دیا ہے، لیکن آپ نے دیکھا اس کا بہت زیادہ اثر پڑا ہے جو فیلڈ مارشل آصم منیر کی جو وزٹ ہے۔ اب اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو ہم نے کیا یہ اس کی وجوہات کیا ہے۔ دیکھیں، ایک جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی ان کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ نیوکلیئر وار کے خطرہ دو ممالک تھے، ہندوستان اور پاکستان، جو اتنی تیزی میں ان کی جو تھریشولڈ کم ہو گئی تھی اور وہ جنگ کی طرف جا رہے تھے، اور جو چیزیں پہلے آزمائی نہیں گئیں، مثلا میزائلز اور ڈرونز، وہ ساری آپ نے ان 4 دنوں میں دیکھ لیں۔ اور جس تیزی میں یہ بڑھ رہا تھا، تو جب نیوکلیئر پاورز لڑتی ہیں، اول تو یہ دنیا کا ایک طریقہ ہے کہ نیوکلیئر پاورز اس سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے میں حملہ نہیں کیا۔ روس اور امریکہ تھا، پھر امریکہ چین بھی ہو گیا، برطانیہ فرانس کا تو چانس ہی نہیں تھا کہ وہ امریکہ پہ حملہ کرتے، لیکن انہوں نے سوچا بھی نہیں کبھی چین اور روس کے اوپر، کیونکہ ان ریٹن لا سمجھ لیں، رول ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز ایک دوسرے میں حملہ نہیں کرتی۔ کیوں کہ اس کی بڑی irresponsible it can lead to anything۔ ہندوستان نے وہ بھی کر دکھایا کہ ایک نیوکلیئر پاور نے دوسری نیوکلیئر پاور پہ حملہ کر دیا، اور تو اور اس پہ انہوں نے بہت اس پہ فخر کیا کہ جی ہم نے تو ساری ریڈ لائنز کراس کر لی ہیں، ہم نے ایک نیوکلیئر پاور پہ حملہ کر دیا۔ ان حالات میں فیلڈ مارشل آصم منیر کی جو وزٹ تھی اور وائٹ ہاؤس میں ان کا جو لنچن میٹنگ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس نے بہت حد تک ہندوستان میں جو اتنی ہوا بلون بھری ہوئی تھی، اس بلون سے ہوا باہر نکال دی۔ میں مانتا ہوں کہ اس کی جو ٹائمنگ ہوئی ہے وہ اس میں ہمیں تھوڑی سی امبیرسمنٹ ضرور ہے، لیکن ہم نے وقت نہیں ضائع کیا۔ فارن آفس نے فوراً کنڈیم کر دیا ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے، فارن منسٹر آف پاکستان نے کیا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے پریزیڈنٹ آف ایران سے بات کی ہے۔ تو آئی تھنک ان ویری کوئک آرڈر ہم نے کوئی وقت ضائع نہیں کیا، ہم نے بتا دیا کہ بھائی جہاں ٹھیک ہے جی ہم بالکل۔ اچھا قصوری صاحب، اس جنگ میں پاکستان کے لیے سفارتی محاذ 1 سے زائد مورچوں پر کھلے نظر آتے ہیں۔ ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا ہے، ایک طرف ہماری ایران کو سپورٹ کرنے کی عالمی پوزیشن ہے جو کہ چین روس سے ہم آہنگ ہے، مگر دوسری جانب ہمارے حالیہ امریکی دوروں اور امریکی محبت کا موجودہ جنگی تناظر میں آپ پھر مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان اپنی پوزیشن کیسے واضح کرے گا؟ کیونکہ دس نیڈس ٹو بی بیلنسڈ۔ جی ہاں، دیکھیں اس میں بات یہ ہے، ڈپلومیسی پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول، اور آپ کے ملک کے اندرونی حالات، یہ دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اب اس میں یوں ہے کہ جو چائنا ہے، وی ول ہیو ٹو کمپلیٹلی ہیو چائنا آن بورڈ، کہ چین نے جتنی ہماری مدد کی ہے اس میں کوئی جتنا آپ اس کا ذکر کریں وہ کم ہوگا۔ دیکھیں صرف چین نے یہ کمال کیا ہے کہ چینی ایک کہاوت ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے تو آپ اس کو مچھلی کھلا دے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے بہت بہتر ہے کہ اس کو مچھلی پکڑنی سکھا دے۔ تو چائنا نے وہ کیا ہے جو بہت سے ویسٹرن ممالک نہیں کرتے تھے، وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر نہیں کرتے تھے۔ پاکستان نے کو چائنا کی طرف سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہوئی ہے، اور ہمارے جو ہم بہت سی چیزوں میں خود کفیل ہو گئے۔ جب میں فارن منسٹر تھا تو 3-4 میجر ایریاز میں تو مجھے ذاتی تجربہ ہے۔ یہ جو خالد ٹینک ہے، JF-17 کا جہاز ہے، اور فریگیٹس کچھ نیوی کے تھے، تو اس میں وہ ہم سے ٹیکنالوجی شیئر کرتے تھے۔ اس کا ہمیں بہت فائدہ ہو گیا ہے، ہماری انڈیجنائزیشن بہت بڑھ گئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کو تو ہمیں بالکل کلیئرٹی سے، یہ کوئی امریکہ کو بھی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے، اور انہوں نے بھی شاید اس لیے بھی یہ تھوڑے سے اپنا کورس ریورسل امریکہ نے کیا ہے۔ ایک تو انہوں نے سوچا کہ جو ہم ہندوستان پہ کاؤنٹ کر رہے تھے کہ وہ چین کو کنفرنٹ کرے گا، ہماری مدد کرے گا، وہ تو پاکستان کے سامنے
کو خاص پرفارمنس نہیں دکھا سکا تو چین کا کیا مقابلہ کرے گا؟ ایک تو اس کا یہ اثر پڑ گیا ہندوستان اور امریکہ اور ویسٹ کی جو ریلیشن شپ تھی. نمبر 2 کچھ ضرورت سے زیادہ چالاکی ہندوستان دکھا رہا تھا کہ جی امریکہ کی ہم بہت بڑے ان کے پارٹنر ہیں, ہماری 2+2 میٹنگز ہو رہی ہیں, اسٹرکچرڈ ریلیشن شپ ہو گئی ہے, اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے. ساتھ روس سے تیل خریدے جا رہے تھے, یعنی یورپ کے ساتھ ویسٹ کے ساتھ بھی تعلق, اور تیل خرید رہے روس سے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ گیم چل جائے گی, یہ گیم چلی نہیں. پھر جو ملٹری کا جو پرفارمنس ہوا, جو پاکستان کی جو پرفارمنس ہے 4 دنوں میں, اس میں ویسٹ کو بھی ریئلائزیشن ہو گئی ہے کہ اس علاقے میں پاکستان از این ایلیمنٹ آف اسٹیبلٹی, اور جتنا ایک اسٹیبل پاکستان ہوگا اتنا یہ علاقہ جو ہے مزید اسٹیبل ہوگا. بالکل صحیح. سر ایک ٹی آر ٹی گلوبل سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ میں ایک سٹوری پڑھ رہی تھی کہ روس کے آفیشلز کی جانب سے بڑا امپورٹنٹ بیان سامنے آیا ہے کہ بہت سے ممالک ایران کو ایٹمی ہتھیار دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک ہاؤ اوتھینٹک دس نیوز could be, اور اگر ایسا ہے تو یہ پاسبل ہے کہ ایک کنٹری دوسرے کو کوئی نیوکلیئر ویپنز دے سکے, اور اگر ایسا ہے تو پھر کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہو سکتے ہیں؟ رشیا نے اگر یہ چیز کہی ہوتی تو یہ تو بہت ہی ایک امپورٹنٹ بیان ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ رشیا نے یہ آفیشلی کہا ہے, لیکن وہ پروبیبلی وارن کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میرا ایک اندازہ ہے, کیونکہ میں نے وہ نہیں پڑھی جو چیز آپ کہہ رہے ہیں, امریکہ کو کہ بھئی آپ اتنا نہ پریشر ڈالیں ایران پہ کہ ایران کمپیل ہو جائے نیوکلیئر ویپنز بنانے پہ. اب جو ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو ان پہ اٹیک کیا ہے, تو بہت سے لوگ ایران میں اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ دیکھیں ہندوستان پاکستان کی جنگ ہوئی 4 دن میں اس لیے رکی کہ دونوں نیوکلیئر پاس تھے. یوکرین کی روس کی جنگ ہو رہی ہے, سارا ویسٹ یوکرین کی مدد کر رہا ہے, لیکن یوکرین اوریجنلی ایک نیوکلیئر پاور تھا, اس سے نیوکلیئر ویپنز لے لیے گئے تھے جب وہ سوویت یونین سے علیحدہ ہو کے انڈیپینڈنٹ ہوا ہے. تو آج اگر اس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہوتے تو وہاں بحث ہے کہ یوکرین کا یہ حال نہ ہوتا. اور دیکھیں کوریا جو ہے ایک چھوٹا ملک ہے نسبتاً, آج امریکہ بھی اس سے برابری کی بنیاد پر بات کر رہا ہے. تو جو ایک نقصان ہوا ہے, جس قسم کی آج کل جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا معاملہ, جس کا آپ نے ہندوستان کا بھی دیکھا یا مظاہرہ کہ ہم یہ کریں گے, کوئی ہم پہ حملہ ہو گیا, ٹیررسٹ انسیڈنٹ, اور ابھی کشمیری تو تمہارے دشمن بیٹھے ہیں, 90,000 تو ان کی وہاں قبریں ہیں, وہ پاکستانی تو نہیں تھے یہاں سے گئے تھے. زیادہ زیادہ اگر کوئی پاکستان سے کشمیر سے گئے ہوں گے تو 500,000 قبریں ہوں گی وہاں, اور تو 90,000 قبریں ہیں. ان کے اندر برہان وانی پاکستان سے تو نہیں گیا تھا. تو ہندوستان نے یہ جو اپنے اوپر کر لیا, نیو نارمل بنا دیا کہ جو حملہ ہوگا ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ پاکستان کی جانب سے پاکستان نے کیا اور ہم حملہ کر دیں گے. کہ نیوکلیئر پارٹنرز جو 2 نیوکلیئر ملک ہیں وہ اتنے رسپانسبل نہیں ہو سکتے. یہی وجہ ہے ایک میجر کہ انٹرنیشنلی ہندوستان آئسولیٹ ہوا ہے, اور اس کو ڈیلیگیشنز بھیجنے پڑے ساری دنیا میں, کیونکہ ان کی لوگ ماننے کو یہ نہیں تیار جو ہندوستان کی حکایت تھی کہ نہ کوئی ایویڈنس نہ کچھ, اور ان پاکستان کو بلیم کر دی. رائٹ. سر ایران اسرائیل جنگ سے مشرق وسطی کی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کے پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ آبنائے حرمز کی بندش سے تیل کی قیمتوں میں اضافے کے پیش نظر پاکستان اپنی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کیا متبادل حکمت عملی اپنا سکتا ہے؟ جی ہاں, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, نیپال, جتنے جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں, ہمیں تو بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ ہمارے تو ورکرز بھی وہاں ہیں, ریمیٹنسز بھی بھیجتے ہیں, اور $1 اگر آئل کی پرائس چڑھ جائے تو یہاں تو غربت بہت بڑا مسئلہ ہے, تو لوگ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ تو ساری دنیا کی اکانومی کو افیکٹ کرے گا. اس سے خدا کرے کہ یہ معاملہ جتنی جلد حل ہو. اگر یہ طول پکڑ گیا تو یہ تو ایک بہت بڑا اکنامک ڈیزاسٹر ہو جائے گا دنیا کے لیے. بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سنو راؤنڈ اپ کے اس حصے میں ہمارے ساتھ ہیں ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ اعجاز محمود صاحب, اور ان کے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل, دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں. اعجاز صاحب, سب سے پہلے آپ کی جانب بڑھوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر نے ایران کی جوہری تنصیبات کو واقعتاً نقصان پہنچایا ہے,
اور اگر پہنچایا ہے تو کتنا نقصان ہوا آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے؟ کیا یہ حملے ایران کی جوہری صلاحیت کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں یا محض تاخیر کا باعث بنیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا بڑا پرٹیننٹ کوشچن ہے، لیکن میری اپنی پروفیشنل اسیسمنٹ اس پہ یہ ہوگی کہ جتنا امریکہ کلیم کر رہا ہے ڈیفینیٹلی اتنا نقصان تو نہیں ہوا، لیکن اتنے ایکسٹینسو اور اتنے پوٹنٹ ویپن استعمال کرنے کے بعد یہ جو انہوں نے وہاں پہ ایک مدر آف آل بمبس جس کو کہتے ہیں وہ استعمال کیے ہیں، تو اس سے اوور دی سرفیس اور کچھ ایسے انفراسٹرکچر یقیناً ڈیمیج ہوئے ہوں گے. لیکن آپ یہ چیز گرانٹ کیجئے ایرانین کو، نوئنگ دیٹ نیشن، کہ وہ اتنے نائیو نہیں ہیں کہ انہوں نے اپنی جو انفراسٹرکچر اور یہ جو فیسلٹیز ہیں وہ جب ڈیولپ کی ہوں گی، یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات بھی نہیں ہے، 2 دہائیوں یا اسے لگ بھگ ٹائم کی بات ہے، تو اس وقت بھی یہ ساری جو ڈیپ پینیٹریشن گائیڈڈ بام یونٹس وغیرہ یہ تھریٹس اویلیبل تھیں. تو یقیناً انہوں نے نہ صرف ان تمام تھریٹس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے اپنا وہاں پر اس کی جو ہارڈ شیلٹرز بنائے ہوں گے، بلکہ اس میں مزید کچھ سیفٹی کوشن بھی رکھا ہوگا. تو اس سے ایکٹ جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے یہ پروگرام جو ہے یہ تھوڑا سا سلو ہو جائے یا ریٹارڈ ہو جائے، لیکن یہ کہنا یا یہ کلیم کرنا کہ اس سے ایران کی وہ کیپیبلٹی ختم ہو جائے گی، میں اس آرگومنٹ سے یا نیریٹو سے ایگری نہیں کرتا. جی عبداللہ حمید گل صاحب، آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے تنازع میں کس کے نیریٹو کو مزید تقویت ملی ہے، ایران کے نیریٹو کو یا پھر امریکہ اور اسرائیل کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میں ایک تو کوئی ٹیکنیکل پرابلمس کی وجہ سے مجھے ایئر مارشل صاحب کی بات نہیں سنائی دی. بہرحال دیکھیے، میں اور میری تنظیم تحریک جوانان پاکستان جو میری سیاسی پارٹی ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ایک IAEA کا ریٹن موجود ہے کہ ایران کے پاس نیوکلیئر نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ پرامن نیوکلیئر پروگرام ہے. تھرڈ یہ ہے کہ وہ جو ہے NPT کے سگنیٹری ہیں، اس کے باوجود امریکہ کا عجلت میں حملہ کرنا اصل میں اسرائیل کے ہاتھ کو مضبوط کرنا ہے. جہاں تک نیوکلیئر پروگرام کی بات ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے 2 ایسپیکٹس ہیں. پہلا یہ ہے کہ کیا امریکہ نے یہ سارا کچھ جو کیا ہے کیا صرف اسرائیل کو جو ہے وہ تسلی کروانے کے لیے کیا ہے کہ جی دیکھیں ہم تو حملہ کر بیٹھے ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تھا. 2 ہفتے کے ٹائم میں پھر 2 دن بھی عجلت جو ہے ان کو ہوئی، اور ان 2 دن کے اندر انہوں نے یہ کاروائی جو ہے وہ عمل میں لائے، کیونکہ 41 گھنٹے کی جو فلائٹ ہے وہ وہاں سے وہ کر رہے ہیں، اور 41 گھنٹے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ہی فیصلہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جو وہاں زائنسٹ لابی ہے انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ پہ اتنا پریشر کیا ہے کہ وہ مجبوراً وار زون کے اندر کود پڑے ہیں. دوسری جانب جو ہے ایران کی طرف سے اور جو جس طرح سے IAEA کی جانب سے آیا ہے اس سے تو بات واضح ہے کہ ایران کے جوہری اثاثہ جات محفوظ ہیں مکمل طور پر، کیونکہ کوئی تابکاری نہیں ہوئی. اور پھر یہ کہنا، کیونکہ خود جو ہے ایک انسپیکٹر جو کہ IAEA کے تھے انہوں نے یہ کہا کہ تقریباً آدھا میل سے زیادہ نیچے جو ہے وہ ایک سہولت تھی. تو اگر آدھا میل سے نیچے سہولت ہے تو بنکر بسٹر میسائل جو بامز ہیں وہ وہاں اثر نہیں کرتے. اور ٹوٹل انوینٹری کے اندر جو امریکہ کے پاس یہ بنکر بسٹرز موجود ہیں یہ 20 ہیں، اور 20 میں سے انہوں نے، کیونکہ متضاد خبریں آ رہی ہیں، کہیں 6 بتایا جا رہا ہے اور کہیں 14 بتایا جا رہا ہے، تو وہ ان کے استعمال ہو گئے ہیں. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کے اگر ایسا ہوتا تو مشروم بنتا نظر آتا، تابکاری پھیلتی، اور علاقے کے اندر ایک جس کو کہتے ہیں کہ سائرن جو ہے وہ بچ جاتا UAE کے اندر، علاقائی ممالک کے اندر، پاکستان کے اندر اور خود ایران کے اندر. ایرانین نیریٹو کو مزید تقویت ملی ہے اس پورے جو بھی یہ کاروائی ہوئی ہے. عبداللہ گل صاحب، آپ مسلم امہ اور مسلم بلاک کے حوالے سے بہترین رائے رکھتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ اسرائیل اور ایران تنازع میں مسلم ممالک کا اتحاد اور اسرائیل کے خلاف خاص کر عرب ممالک یکجا ہو کر ایران کا ساتھ دے پائیں گے؟
देखिए, अरब ममालिक आप की अपनी मुझसे पूछ रहे हैं? मखासमत ज़रूर है और बहुत सारे मामलात उनके चलते हैं। वो आपस में फ़िरके की बुनियाद के ऊपर, इलाकाई मखासमत की बुनियाद पर, सियासी रंजिशों की बुनियाद के ऊपर उनके बहुत सारे आपस में तनाज़ात हैं। लेकिन कहीं न कहीं अरब दुनिया को ये एहसास हो चला है कि अगर ईरान का हव्वा भी उनके इसराइल के सामने से ख़त्म हो गया, तो फिर अरब दुनिया को जो है कोई नहीं बचा पाएगा। और लगता ये बड़ा वाज़ेह है कि अभी अरब दुनिया ने जो $4 ट्रिलियन दिए, एक किस्म का ये समझें कि अपनी हुकूमतों का सदका उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को दिया है। बिल्कुल सही। एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब, ये बताइए कि ईरान की जानिब से आबनाए हर्म्स को बंद करने के ऐलान के अस्करी मुज़म्मरात क्या हैं, और क्या ईरान के पास इसे बंद रखने की फौजी सलाहियत मौजूद है, खासकर जबकि अगर हम देखें अमरीकी बहरी जहाज तकरीबन हर जगह दुनिया में मौजूद है? देखिए, अगरचे इस वक्त 2 कैरियर ग्रुप जो हैं वो इंडियन ओशन रीजन में और एक मेडिटेरेनियन में, तीसरा कैरियर ग्रुप अमेरिका का वो मोबिलाइज हो चुका है और उनकी बड़ी एक्सटेंसिव प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में ओवरऑल। तमाम अरब ममालिक में आप ये कहिए कि बहरीन में उनका हेडक्वार्टर है, उसके अलावा यूएई में है, जॉर्डन में, सऊदीया में, कुवैत में, वो उनके फुटप्रिंट तो हर जगह है। लेकिन ईरान नेचुरली एक ऐसी पोजीशन पे बैठा हुआ है कि ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को किसी वक्त भी ब्लॉक करना उनकी जो नेवल फोर्स है उसकी वेल विद इन देयर कैपेबिलिटी है। अगर वो अब तक नहीं कर रहे थे और इवन अभी भी उनके डिसीजन जो कि पॉलिटिकली उन्होंने ले लिया है उसके बावजूद अगर इसको वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो उसकी वजह ये है कि इसकी बड़ी डीप रेमिफिकेशंस है, क्योंकि इस इलाके से चीन के लिए 80% उनकी जो तेल की तरसील है वो इन सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन से होती है, तो यहाँ से गुजरती हैं। इसके अलावा दुनिया की तकरीबन 20 से 22% ट्रेड जो है मिडिल ईस्ट से सारी जो निकलने वाली, खास तौर पे यूएई से जो उनके तमाम पोर्ट से आने वाली जो ट्रेड है वो यहाँ से गुजरती है। तो इसका जो शिकार बशमूल पाकिस्तान के तमाम मुल्क हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ईरान इस पे अभी थोड़ा सोच विचार कर रहा है, लेकिन अगर वो चाहे तो मासवाए उस एक छोटी सी नैरो बेल्ट के जो कि ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में आती है, वो इसको ब्लॉक कर सकते हैं और उसके लिए उनके पास बिल्कुल वेरविदौल भी है और वो इस चीज को बड़ी आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। बिल्कुल सही। अब्दुल्ला, आप क्या समझते हैं इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन पूरी सूरत हाल में क्या होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं, एक तो सफारती लेवल पर, दूसरा अब जो ईरान ने जो स्टेप लिए इसके बाद हम देख रहे हैं किस तरह से पूरा खित्ता माशी बहरान का शिकार भी हो सकता है। देखिए, जहां तक पाकिस्तान के लिए तो जाहिर है चैलेंजेस मौजूद हैं, लेकिन आबनाए हुर्मुज बंद करने के पीछे बहुत सारे जो राज हैं वो पिन्हा हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन जो है उसका $400 बिलियन का एग्रीमेंट है तेल के हवाले से, और जाहिर है ये एक अहम तरीन एग्रीमेंट है। और चीन अपने दुनिया का अंदर सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूमर मुल्क है, और अपने एसेट्स को और अपनी चीजों को बचाने के लिए और अपनी ऑयल सप्लाई को बरकरार रखने के लिए चीन को मजबूरन जो है वो अपने एसेट्स को मूव करना पड़ेगा आबनाए हुर्मुज की जानिब। और दूसरी जानिब जो है वो स्ट्रेट्स ऑफ ये बाबल मंदब स्ट्रेट्स भी मौजूद है, जो हुतियों ने पहले ही उसके ऊपर बहुत मुश्किलात पैदा की हुई हैं, और यमन के जरिए यहाँ से कोई भी शिप को बाहर निकालना इतना आसान नहीं है, खास तौर पे जब अब ऐलान जंग हो चुका है। ईरान की नेवी जो है उसके पास ठीक है एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, लेकिन उसके पास अटैक बोट्स और उसके पास जो है फ्रिगेट्स और इसी तरीके से मिसाइल टॉर्पीडो लॉन्चर्स ये उसके पास मौजूद हैं, जो कि मेरे ख्याल में दुनिया में किसी भी नेवी को टफ टाइम देने की सलाहियत रखती है। खास तौर पे इनके पास 19 मुख्तलिफ जो अमेरिकन बेसेस इस खित्ते के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर उर्दन में है, इराक के अंदर है, सऊदी अरब में है, यूएई में है, इसी तरीके से अमान में है। तो ये तमाम बेसेस जो हैं ये ईरान के मिसाइल्स के बहुत
بہت قریب تر ہیں نسبتاً اسرائیل کے، یعنی کہ اگر ایک میسائل جو ہے وہ اگر آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس کو پہنچتے ہوئے اسرائیل، تو شاید یہاں جو ہے وہ 6-7 منٹ میں ہی پہنچ جائیں۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ نیوی کے حوالے سے جو ہے کوئی مس کیلکولیشن نہیں ہونی چاہیے، اور دنیا کا 30% تیل اور 50% گیس جو ہے وہ آبنائے ہرمز سے گزر کے جاتی ہے۔ یقیناً اس سے جو ہے آئل پرائسز بہت انکریز کریں گی، لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ جب سے یوکرین اور رشیا کی جنگ شروع ہوئی ہے تو رشیا سے آئل سپلائی لوگوں نے لینا بند کر دی ہے، اور تمام کا تمام جو دار و مدار ہے وہ گلف کے جو اندر جو تیل کے ذخائر ہیں ان سے وہ یورپ اپنا جو آئل انرجی اور امریکہ جو ہے وہ لے رہا ہے۔ اگر یہ ایسا کچھ ہوتا ہے اور یہ جو آبنائے ہرمز بند ہو جاتی ہے، جس کے اوپر باقاعدہ انہوں نے پارلیمنٹ سے مہر لگوائی ہے، یعنی کہ یہ ایک عسکری فیصلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جمہوری فیصلہ ہے، اب اس کے ریپرکشنز ہیں، اور میرے خیال میں اور پوری دنیا تو کو بالکل فیس کرنا پڑے گا۔ تو یہ بتائیے کہ پھر پاکستان کو ساری سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ اوبویسلی جو خطہ ہے اور جس اس کا ڈائریکٹ امپیکٹس ہم پر بھی پڑیں گے، تو کیا پوزیشن لینی چاہیے پاکستان کو؟ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ ہے اس کے اندر پاکستان نے میرے خیال میں اپنا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان نے جو فیصلہ لینا تھا وہ بتا دیا گیا ہے۔ بہت سارے اعتراضات کہ جی امریکہ دورہ ہوا فیلڈ مارشل صاحب کا، میرے خیال میں فیلڈ مارشل صاحب جو ہے انہوں نے گولیاں نہیں کھیلی ہوئی، انہوں نے جو ہے وہ بہت سمجھدار اور بہت ہی دانا انسان ہے، ایسے نہیں ہے کہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملات ہیں فیلڈ مارشل صاحب کو علم ہے کہ انہوں نے اپنے بارڈر کے اوپر ایران کی فوج کو دیکھنا چاہیں گے، نہ کہ اسرائیل اور ہندوستان کی۔ دوسری جانب جو ہے پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر ریاست ہے، پاکستان پہ طرح طرح کے الزامات عائد ہو رہے ہیں، پاکستان نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ پاکستان نے بڑا واضح امریکہ کی بومبنگ کے بعد یہ بیان آنا انتہائی معنی خیز اور انتہائی مضبوط ہے، اگر کوئی سمجھے تو۔ سب سے بڑا اس کے اندر جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق اپنا دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے ایران۔ یہ وہی دفاع کا حق ہے جس کے بدلے میں ہم نے بھارت کے اوپر جوابی کارروائی کی تھی۔ تو امریکہ کے حملے کے بعد پاکستان کا یہ بیان آنا اور تشکر پاکستان کے نعرے بلند ہو رہا ہے ایرانی پارلیمان میں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان میرے خیال میں اپنی پوزیشن واضح کر چکا ہے اور انہوں نے بھرپور مذمت بھی کی ہے۔ بالکل میرا صحیح خیال ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے فیصلے جو ہے مضبوط انداز میں کریں گے۔ بالکل صحیح۔ اعجاز صاحب، ایران نواز ملیشیاؤں کے عراق اور شام میں امریکی اڈوں پر ممکنہ حملوں سے خطے میں پراکسی جنگ کس حد تک شدت اختیار کر سکتی ہے، اور پاکستان اس سے اپنی سرحدی سیکیورٹی کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے پاکستان نے جو اس کے لیے اپنے جو سیف گارڈز لینے ہوں گے وہ آئی ایم شیور وہ ایک اسٹینڈرڈ جو ہے نا پریکٹس ہوتی ہے وہ پاکستان آلریڈی لے چکا ہوگا الحمدللہ، اور ہم اس کے بڑے کیپیبل ہیں اس طرح کی سچویشن میں اپنے رسپانس کے لیے، دفاعی رسپانس فورس۔ اور جہاں تک یہ آپشن، میرا خیال ہے ایران کو ابھی جو ہے فی الحال فوکس کرنا چاہیے، جیسے کہ آج بھی انہوں نے ایک ریڈ کی ہے، ان کو صرف اسرائیل جو ان کا مین فرنٹ لائن اس وقت کانفلکٹ میں ایڈورسری ہے اس کے اوپر اپنے جو ہے فوکس رکھنا چاہیے، اور باقی ملکوں کو جو ہے ابھی اس جنگ میں امبرائل نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ کیونکہ وہ اگر وہاں پہ امریکن جو ہے ٹارگٹس ہیں، امریکن انفراسٹرکچر ہے، تو وہ ٹیکنیکلی وہ ان ملکوں کے خلاف ایکٹ آف وار نہیں ہوگا کیونکہ وہ امریکن ٹیریٹری کنسیڈر ہوں گے، لیکن پھر بھی گیون دی کانٹیکسٹ کہ یہ سارے مسلمان ممالک ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے ایران کے جو ہے اسٹیکس ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایران کو کوششلی اس کو ہینڈل کرنا چاہیے، اور بہتر آپشن یہ ہے کہ روس اور چائنا کو اس میں انوالو کیا جائے تاکہ وہ پرو ایکٹیولی جو ہیں وہ ایران کی سپورٹ کریں اور اس مسئلے کا کوئی پیسفل حل نکل آئے۔
عبداللہ، امریکہ کا جو کردار نظر آیا ہے، جیسے صرف 2 روز قبل امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی جنگ میں شامل ہونے کے لیے 2 ہفتے بعد فیصلہ کیا جائے گا، لیکن صرف 2 روز ہی میں ایران پر امریکہ کی جانب سے ان کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا گیا. کیا یہ حرکت باقی ممالک خصوصاً مسلم ممالک کے لیے آئی اوپنر نہیں ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، آئی اوپنر تو بالکل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کے اندر میں ایک صرف چھوٹی سی مثال جیسے ایئر مارشل صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے کہ اگر آپ کے پڑوس آپ اور میں ہاؤس نمبر 2 میں ہوں، آپ 1 میں ہیں، اور وہاں سے جو ہے آپ کے دشمن کو میں پناہ دیتا ہوں، اس کو مورچہ بنانے کی اجازت دیتا ہوں جس پہ وہ آپ کے گھر کے اوپر گولیاں برساتے رہے، اور میں آپ کو زبانی کلامی جو ہے وہ یہ کہتا رہوں کہ جی میں سفارتی طور پر آپ کے ساتھ ہوں، تو میں آپ کے لیے کیا ہوں گا. اور ایران کا ایک تو ایسپیکٹ جو تمام تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ایران جو ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ فضول میں جو ہے وہ ڈسٹربنس پیدا نہیں کرنا چاہے گا، لیکن اگر ایران فرض کرے ان کو جو ہے جنگ میں گھسیٹ لیتا ہے تو مجھے بتائیں کہ پھر کیا مجبوراً چین اور روس نہیں داخل ہوں گے؟ اور جب وہ داخل ہو گئے تو یہ جنگ جو ہے یہ تیسری عالمی جنگ کی طرف جو ہے رخ کر جائے گی. اس لیے آپ اس بات کے اوپر غور کریں کہ ماضی کے اندر جب جنرل قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا تھا وہاں بغداد کے اندر ڈرون کے ذریعے، امریکن ڈرون کے ذریعے، تو امریکن بیس کے اوپر انہوں نے عراق پر حملہ کر دیا تھا، اینڈ اس کے اندر 75 امریکن سولجر جو تھے وہ مر گئے تھے، اور تقریباً 250 جو تھے وہ شدید زخمی ہوئے تھے. اس لیے یہ 1979 کے بعد 46 ایئرز کے بعد پہلا ڈائریکٹ امریکہ نے جو ہے حملہ کیا، اور اس کے اندر انہوں نے اپنے اوریجنل قوانین جو کہ اپنے امریکہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں ان کو انہوں نے پامال کیا کانگریس کی کمیٹی سے اجازت لیے بغیر. اور امریکہ کا یہ قانون کہتا ہے کہ اگر براہ راست آپ کے اوپر جو ہے کوئی تھریٹ ہو تو اس صورت میں امریکہ کارروائی کر سکتا ہے. ابھی ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ جس طرح سے پہلے جھوٹ بولتے رہے، جس طرح سے مذاکرات شروع ہونے لگے تھے عمان کے اندر تو اس ٹائم پہ جھوٹ بولا اور جمعے کے دن حملہ کر دیا، اتوار کے جو بجائے چھٹا دور ہونا تھا. اس کے بعد انہوں نے اب جھوٹ بولا کہ جی 2 ہفتے میں ہونا ہے، اور اس کے بعد میں نے جیسے آپ سے بات کی کہ 41 گھنٹے تو B-2 بومبر کو لگے وہاں سے اڑ کے جانے میں. اب مجھے یہ بتائیں کہ B-2 بومبر 41 گھنٹے ہو گیا تھا تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے کا، تو اس کا مطلب ہے he was telling a lie. دوسری بات اس کے اندر جو بات ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس پورے خطے کو اڑا کے رکھ رہے ہیں، اور یہ بات ہے جس کی وجہ سے ایران اگر حملہ کرے گا ان کے اوپر اس سے مبرہ کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن یہ پوری دنیا کو گھسیٹ لے گا اندر. اور اس کے بعد یہ جو اسرائیل کو خوش کرنے کی باتیں آج دیکھیں نا، بل کلنٹن کیا کہہ رہے ہیں، بل کلنٹن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی جو ہے وہ ایران کو نیوکلیئر بننے سے روکا تھا لیکن اس کے لیے ہم نے کوئی براہ راست حملہ نہیں کیا تھا. اب آپ جو ہے بالکل ٹرمپ صاحب کو تو اپنی اندر کانگریس سے اور بالکل وہاں سے ہی شدید تنقید کا سامنا ہے. ٹھیک ہے، اگر اپنی بات میں مکمل کر لوں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو ہے وہ ابھی دیکھیں کل کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہزاروں جو امریکنز کا قاتل ہے ایران. بھائی کون سے ہزاروں جو ہے وہ مار دیے ایران نے، قتل کیے امریکنز کو؟ نان سینس، جھوٹ بول رہے ہیں وہ، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو جس طریقے سے جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے اوپر کھڑے ہو کے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور نیتن یاہو ایک ہی بیان پہ ہیں، اور اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے بقول بل کلنٹن کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کی جو مدت اقتدار ہے اس کو طول بخشنا جو ہے اس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کردار ادا کر رہے ہیں. اور بل کلنٹن یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے ان کو منع کیا تھا کہ یہ مت کریں، اور 68% لوگ امریکہ میں اس کے خلاف ہو گئے ہیں، اور آج نو مور وار کے نعرے امریکہ میں گونج رہے ہیں. موجودہ صورتحال میں پاکستان مضبوط پوزیشن میں ہے، اور پاکستان میرے خیال میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے مفاہمت کی جو بات ہے اس اور کے اندر. سفارتی حل کی طرف. بالکل ٹھیک. عبداللہ لاسٹ کوسچن آپ سے. عبداللہ صاحب اگر یہ جنگ پھیل جاتی ہے تو اس سب صورتحال میں آپ سعودیہ کا مستقبل میں کردار کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے ابھی تو سعودیہ کی جانب سے ایران کے حق میں کھل کر بات کی گئی ہے، یہ تعلقات مستقبل میں بھی یوں ہی قائم رہ سکتے ہیں؟
जी मेरे ख्याल में अगर तो ईरान इसके अंदर विक्टोरियस आया या एक जिसको कहते हैं एडवांटेज के ऊपर आया, तो फिर तो आप देखेंगे कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात जो है वो मिसाली हो जाएंगे। अभी भी कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि किस तरह से सिफारती ताल्लुकात का बहाल होना और उनकी लीडरशिप का आपस में रवाबित रखना, और फिर अभी भी सूरत हाल में सऊदी अरब ने बड़ा अहम बयान दिया है। सऊदी अरब ने आर्टिकल 51, वही बात जो पाकिस्तान ने कही है, सऊदी अरब और पाकिस्तान के बयानात में मुमासलत है। सऊदी अरब ने कहा है कि आर्टिकल 51 के तहत ईरान अपना दिफा का हक रखता है। मेरे ख्याल में इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सऊदी अरब की जानिब से पहले नहीं देखी गई, क्योंकि सऊदी अरब को यह मालूम है कि ग्रेटर इसराइल के नक्शे में मदीना मुनव्वरा का भी कुछ इलाका जो है वो इजराइल घसीट लेता है। दो मुल्क हैं जो एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन के ऊपर चल रहे हैं, यानी कि अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना चाहते हैं। एक हिंदुस्तान है जो अखंड भारत की बात करता है, जिसमें वो पूरे पाकिस्तान को लपेटता है। दूसरी जानिब ग्रेटर इसराइल की बात करता है नेतन्याहू और इसराइल, और वो ये कहते हैं कि हमारा दजला से फरात और नील के किनारे तक जो है इलाका ये हमारा होगा। ये दुनिया के अंदर अब ये तरीकेकार नहीं चलने लगे और इसको मिलकर अरब दुनिया को रोकना पड़ेगा, वरना उनके लिए फिर याद रखें कि मिनी सुपर पावर का स्टेटस जो है वो मिल जाएगा इसराइल को, और इस खित्ते के अंदर कोई घर, कोई किसी की इज्जत, कोई किसी का माल, किसी की जान जो है वो महफूज नहीं रहेगी, समेत पाकिस्तान के। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल, दफाई तर्जयाकार और एयर वाइस मार्शल एजाज महमूद साहब। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।